चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इनसे थोड़ा दूर कोई नौजवान जा रहा था। पीछे से दिखने में सरमदी लग रहा था। इनका बेटा जो अपने बाप के प्यार से महरूम रहा था, वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते इसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बरामदे तक पहुंचते वो इसके पास पहुंच गए। उन्होंने इसके कंधे पे हाथ रख दिया। वो रुक गया। मुड़ के इसने देखा तो साकत हो गया। वो सरमदी था। इनकी निगाहों में अजीब सा तासर था। इसकी निगाहों में अजीब सा तासर था। खुर्रम चौधरी ने इसे गले लगा लिया। अपनायत का भरपूर एहसास हो रहा था। वो इनका खून था। बेख्तियार इनके आंसू निकल आए। मेरा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जान नहीं पाया। मेरी वजह से तुम दूर हुए। माफ़ कर दो मुझे। वो इसे गले लगाए बोल रहे थे। आसपास से गुजरने वाले ये मंजर देख रहे थे। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजर गए। अचानक सरबंद ने इनको खुद से अलग कर दिया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। मिस्टर चौधरी की आंखों में आंसू थे। सरमद बेतासर चेहरे से अपने बाप को देख रहा था। वो बाप जो इसके लिए ख्वाब था। बचपन से बाप के प्यार के लिए तरसता रहा था। दूसरे बच्चों के बाप जब इनसे प्यार करते तो वह हसरत भरी नज़रों से उन्हें देखता रहता। जिंदगी में हर कदम पे इसने बाप की कमी को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। और अब जब सब कुछ सह के इस कमी से थोड़ा बेनियाज हुआ था, तो बाप इसके सामने आन खड़ा हुआ था। खुर्रम चौधरी ने इसके आगे हाथ जोड़ दिया। माफ़ कर दो मुझे। एक बाप को माफ़ नहीं करोगे? मैं फ़ाखरा के जज्बात को समझ लेता तो आज यूं तुम मुझसे दूर ना होते। बाप की महरूमी का एहसास जाग उठा। इसका दिल पिघल रहा था। बाप से इसे हजारों शिकवे थे। सोचता था कि जिंदगी में कभी बाप सामने आया तो वो इसे बात तक नहीं करेगा। लेकिन अब खुर्रम चौधरी के गले लगे इसने बाप का प्यार महसूस किया था। अंदर से वो हिल चुका था। शिकवे कहीं दूर खो गए थे। वो नन्हा सा बच्चा बेदार हो चुका था जो अपने पापा को ढूंढ रहा था। बचपन में एक बार जब माँ से इसने बाप के बारे में पूछा था कि मामा, मेरे पापा कहाँ हैं, तो फाखरा ने कह दिया कि तुम्हारे पापा गुम हो गए हैं। तब वो 7 साल का था। खेलने गया तो लौट के नहीं आया। शाम हो गई। फाखरा परेशान थी कि वो कहाँ गया है। और इस दिन खेलने की बजाय वो पापा को तलाश करने निकल खड़ा हुआ था। गलियों में घूमता घूमता कहीं का कहीं निकल गया था। घंटों घूमता रहा, पापा को ढूंढता रहा, लेकिन पापा इसे ना मिले। पापा पापा वो इनको बुला रहा था, लेकिन वो जाने कहाँ गुम हो गए थे। चलते चलते इसका जूता टूट गया। फिर भी वो चलता रहा। शाम के अंधेरे फैलने लगे तो इसे डर लगने लगा। पापा पापा मामा वो दोनों को आवाज़ें दे रहा था। कोई तो होता जो इसे गोद में छुपा लेता। चलता चलता वो अपनी गलियों के नज़दीक आ गया। फाखरा मोहल्ले के बच्चों के साथ इसे ढूंढ रही थी। गर्दो गुबार में अटा हुआ वो इन्हें मिला तो इसे सीने से लगा के बहुत रोई। कहाँ गए थे सरमद? वो इसे पूछ रही थी। पापा को ढूंढ रहा था। पापा को वो नहीं मिले। वो थका हुआ था, उदास था। और अब पापा इसके सामने थे। बचपन की तलाश खत्म हो चुकी थी। इसके अंदर से 7 साल का बच्चा बाहर निकला और खुर्रम चौधरी की टांगों से लिपट गया। पापा पापा वो एक ही राट लगाए हुए था। इसके चेहरे पे खुशी थी, बाप को पा लेने की खुशी। सरमद इसे देख रहा था। कुछ देर देखता रहा, फिर बाप को देखा। बाप की आंखों के आंसू इसे अपने दिल पे गिरते महसूस हुए। बेख्तियार वो खुर्रम चौधरी के गले लग गया। इसे महसूस हो रहा था कि इसके रुखसार गीले हो रहे हैं। पापा, अल्फाज इसके होठों से फिसल पड़े। क्या कहा? फिर से कहो। खुर्रम चौधरी तड़प उठे। पापा, वो फिर से बोला। मेरा बेटा, मेरा सरमद, दोनों अश्कबार थे। एक बाप और बेटे का प्यार खालिस तरीन प्यार होता है। ज़मीन पे अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा, सबसे बेहतरीन रिश्ता। शाहीन, तुम हिना को समझाने की कोशिश करो। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। उसे कह बैठा हूँ कि अब इससे दूर हो जाऊंगा, लेकिन दिल मेरे बस में नहीं। वो उदास था। सुबह से शाहीन को ढूंढ रहा था कि इससे हिना के सिलसिले में बात कर सके, लेकिन शाहीन उसे नहीं मिली थी। मिलती भी कैसे? सुबह वो आई ही नहीं थी। मायूस होकर वो लौटने लगा कि सामने से शाहीन आती दिखाई दी। आज वो लेट आई थी और आते ही काशिफ ने इसे घेर दिया। काशिफ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने इसे समझाया है, लेकिन वो मेरी भी नहीं सुनती। शाहीन मायूसी से बोली। कोशिश तो करती रहो, कभी ना कभी मान जाएगी। देखो काशिफ, एक लिहाज से वो भी अपनी जगह पे ठीक है। प्यार हर लड़की करती है, लेकिन प्यार के साथ इसे इज्जत भी चाहिए होती है।
اور وہ تم اسے نہیں دلا سکو گے۔ سارے زمانے کے سامنے اس کی بے عزتی ہو چکی ہے، کہاں کہاں لڑو گے اس کے لیے؟ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ میری چاہت ہے، دل کی دھڑکن بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ وہ مجھے نہ ملی تو پتہ نہیں کیا کر گزروں گا۔ کاشف جذباتی ہو رہا تھا۔ کاشف تم دنیا کی زبانیں بند نہیں کر سکتے۔ وہ سامنے چپ ہی رہیں گے لیکن پیٹھ پیچھے ہزار باتیں کریں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ درانتی کے ایک طرف دندانے ہوتے ہیں لیکن سماج کے دونوں طرف۔ لیکن زندگی تو ہم دونوں کو گزارنی ہے، سماج کی وجہ سے دور ہو جائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ زمانہ تو ہمیشہ سے پیار کا دشمن رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم اسی لیے نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، صرف اس ایک بات کے لیے اپنی زندگیوں کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ سماج کیا دیتا ہے ہمیں؟ اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اسے چھیننے آ جاتا ہے۔ ایسے سماج سے کیا لینا دینا؟ وہ دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ کاشف بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سوچو کہ گھر میں تمہارے والدین کے سامنے وہ سر اٹھا کے بات نہیں کر سکے گی۔ وہ یا تو اس پہ ترس کھائیں گے یا اگر ایسا نہ بھی سوچیں لیکن ہنا تو نہیں بھول پائے گی نا۔ وہ تو یہی سوچتی رہے گی کہ انہوں نے اسے صرف تمہاری وجہ سے قبول کیا ہے۔ وہ ان کی بن شاہی بہو کبھی نہیں بن سکے گی۔ اس کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی ایسا ہی سوچتی۔ میں اسے لے کے دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا، ہمارا الگ رہ لیں گے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے نا؟ تم اسے کہو ہم اپنی الگ دنیا بسا لیں گے، اس زمانے سے دور کسی ہل اسٹیشن پہ مکان بنا لیں گے، ساری عمر وہیں ایک ساتھ زندگی گزار دیں گے۔ منا لو اسے شاہین، میں دل کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہوں۔ کاشف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاہین خاموش تھی۔ اس نے کاشف کو بغور دیکھا۔ نیوی بلیو ٹو پیس میں وہ جچ رہا تھا، آنکھوں کی اداسی اس کی شخصیت کو مزید پر اثر بنا رہی تھی۔ خوابوں کے شہزادے جیسا تھا وہ۔ شاہین کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی کیفیت سے بے نیاز سر جھکائے بولے جا رہا تھا۔ شاہین اسے سمجھاؤ، وہ مان جائے گی، وہ بھی چاہتی ہے مجھے، سب کچھ بھول جائے گی۔ بس یہ یاد رکھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اسے ہنا پہ رشک آ رہا تھا۔ ہر لڑکی کی خواہش ایسے ہی مرد کی ہوتی ہے جو اسے ٹوٹ کے چاہے، اس کا ساتھ نہ چھوڑے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ساتھ دے، عزت دے، کانچ کی گڑیا کی طرح حفاظت سے رکھے۔ ہنا کے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے باوجود کاشف کی چاہت کم نہیں ہوئی تھی۔ کاش کاشف جیسا چاہنے والا مجھے بھی مل جاتا۔ کاشف جیسا کیوں؟ کاشف کیوں نہیں؟ اگر ہنا نہ ہوتی تو کاشف میرا ہو جاتا۔ جتنی بار بھی اس کی کاشف سے بات ہوئی وہ اسے اچھا لگا تھا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے سوچ کے دھارے کو روکنے کی کوشش کی لیکن سوچیں پورے وجود میں پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ ناممکن بھی نہیں ہے، کاشف ہنا سے دور تو ہو چکا ہے، میں اس کے قریب رہی تو چاہت ڈائیورٹ بھی ہو سکتی ہے، کاشف میرا بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے مشکل کام بھی ہو جاتے ہیں۔ دل باغی ہو رہا تھا، وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ شروعات میں بھی کئی بار اس کے ذہن میں ایسے خیالات آئے تھے جسے اس نے جھٹک ڈالا تھا، لیکن لاشعوری طور پہ وہی سوچ پروان چڑھتی رہی تھی اور اب خیالات بدل رہے تھے۔ اس کے لیے خود کو روکنا بے حد دشوار ہو رہا تھا۔ محبت کا ایک اور امتحان شروع ہونے والا تھا۔ ہنا کی بہترین دوست ہی اس کے پیار کی دشمن بن رہی تھی۔ مبارک ہو سر، آپ کی مسز کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کی آواز سن کے وہ خیالوں کی دنیا سے لوٹ آئے۔ خیریت سر آپ؟ خرم چودھری کے آنسو دیکھ کے ڈاکٹر پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس آنسو ہیں، دکھ میں بھی نکل آتے ہیں اور خوشی میں بھی۔ آج میں نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سرمد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس محرومی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جو قدم قدم پہ اس کا راستہ روک لیا کرتی تھی، اور ساتھ ہی اب ماما کی طبیعت بھی ٹھیک ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ وہ دونوں چل پڑے۔ ڈاکٹر ان کو لے کے روم میں داخل ہوا۔ فخرہ کو آئی سی یو سے کمرہ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ مشینیں کمرے میں رکھوا دی گئی تھی تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں دیر نہ ہو۔ فخرہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ خرم چودھری کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ خوشی بکھر گئی۔ سرمد کو ان کے ساتھ دیکھا تو ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ جانتی تھی کہ سرمد اپنے باپ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ اس کے سامنے وہ خرم کو کچھ کہتا تو انہیں برا لگتا، یا خرم چودھری اگر سرمد کو کچھ کہہ دیتے تو آنے والی ناخوشگوار لمحات کا سوچ کے ان کا دل بیٹھ گیا۔ خرم پاس آ کے بیٹھ گئے۔ فخرہ کیسی ہو؟ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فاخرہ نے چور نظروں سے سرمد کو دیکھا جو انہیں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں چرا گئیں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہوں۔ پہلے تم ملی اور اب مجھے میرا بیٹا سرمد مل گیا۔ اور سرمد پاس بیٹھو۔ سرمد ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے فاخرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ماما کیسی ہیں آپ؟ فاخرہ کے لیے یہ سب حیران کن تھا۔ سرمد اور خرم چودھری ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرمد نے بحیثیت باپ خرم چودھری کو قبول کر لیا تھا۔ ان کے اندیشے پر لگا کے اڑ گئے۔ میں ٹھیک ہوں اور اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، وہ مسکرائیں۔ کیوں ماما، اب کیا ہے؟ اب انہوں نے ایک نظر خرم چودھری کو دیکھا۔ مجھے یہی ڈر رہتا تھا کہ جب تمہارا سامنا اپنے پاپا سے ہوگا تو تمہارے جذبات کیا ہوں گے؟ تم ان کے ساتھ برے انداز میں پیش آؤ یا وہ تمہارے ساتھ، دل تو میرا دکھنا تھا نا۔ اب یہ فکر تو ختم ہوئی۔ فاخرہ مسکرا رہی تھی۔ آپ سے کچھ کہنا تھا، سرمد ہچکچاتے ہوئے بولا۔ یس مائی سن، بولو۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ دشمنی کچھ کہہ نہیں سکتا، کاروباری رقابت تو بہت سارے لوگوں کو ہے، جلتے بھی ہوں گے، لیکن کوئی باقاعدہ دشمن نہیں ہے۔ کیوں، خیریت؟ کاشف کی شادی میں 2 مشکوک شخص دیکھے تھے میں نے۔ ان لوگوں نے ایک بار مجھ پہ حملہ بھی کیا تھا، میں نے ان کا پیچھا کیا۔ پھر ہنا جب میرج ہال پہنچی تو ان میں سے ایک اس پہ گولی چلانے والا تھا، تو میں نے بروقت پہنچ کے اسے بے ہوش کر دیا۔ دوسرے شخص پہ نظر رکھے ہوئے تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ پھر ہنا باہر بھاگتی آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ میں نے تعاقب کیا لیکن پتہ نہیں وہ کدھر غائب ہو گیا۔ واپس آیا تو جو بے ہوش تھا وہ بھی اس جگہ پہ نہیں تھا۔ خرم چودھری کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے، میں پتہ کروا لوں گا۔ تم ان کو پہچان لو گے نا؟ ان کے چہرے مجھے یاد ہیں، سامنے آئے تو پہچان لوں گا، سرمد یقین سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، کون ہو سکتا تھا جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ آج تک ایسا ہوا نہیں تھا کہ کسی نے ان سے ٹکر لینے کی جرت کی ہو۔ اچانک یونیورسٹی کا مری کے لیے ٹرپ پروگرام بن گیا تھا۔ ان دنوں سنو فالنگ ہو رہی تھی اور سبھی اس شوق میں تیار ہو گئے۔ ہنا تم نے بھی ضرور چلنا ہے۔ شاہین کے مجبور کرنے پہ وہ بھی جا رہی تھی، ورنہ اس کا دل کہیں جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ ہنا اس کے بنا بور ہو جاتی تھی، جہاں کہیں جانا ہوتا اسے ساتھ ہی لے کے جاتی تھی۔ پاپا سے ذکر کیا تو انہوں نے بار بار اسے کہا کہ چلی جائے۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کا کچھ دل بہل جائے اور غموں کے سائے کچھ دھندلا جائیں۔ موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ لڑکیوں کی اس بس میں کچھ سٹوڈنٹس گانے گا رہی تھیں اور باقی ان کی گلوکاری کے اس مظاہرے پہ تالیاں بجا بجا کے ان کو داد دے رہی تھیں۔ شور تھا لیکن اچھا بھی لگ رہا تھا۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اس عمر میں ہلا گلا شور شرابہ ہی زندگی کا احساس دلاتا ہے، ہر بات پہ جوش ابھرتا ہے۔ مسلسل سفر کرتے سب کو تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے کہنے پہ ایک موٹل پہ بس رک گئی۔ ہنا چلو باہر چلتے ہیں، شاہین اصرار کر رہی تھی۔ میرا موڈ نہیں، تم ہی چلی جاؤ۔ شاہین باہر چلی گئی۔ کچھ طالبات بس میں سوار تھیں۔ کچھ دیر بعد شاہین واپس آ گئی۔ اتنا خوبصورت ماڈل تھا اور کافی بھی زبردست تھی، تم آ جاتی تو اچھا ہوتا۔ شاہین کی بات پہ وہ چپ ہو گئی۔ راولپنڈی بس رک گئی۔ چلو اب تو باہر نکلو، یہاں کھانے پینے کی خریداری کر لیں، مری میں تو چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، وہیں سے خرید لیں گے۔ ہنا کا دل اب بھی نہیں کر رہا تھا باہر جانے کو، لیکن اب کی بار شاہین سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ زیادہ پیسے ہیں تو مجھے دے دو، جب سہولت ہے تو فضول خرچی ضرور کرنی ہے۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری لڑکیاں اس طرح شاپنگ کر رہی تھیں جیسے وہاں بھوکے مر جانے کا امکان ہو۔ اس نے چپس اور بسکٹ کے پیکٹ خرید لیے۔ اور بھی لے لو، شاہین بولی۔ نہیں بس بہت ہیں اتنے، تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے کھانے پینے کا اتنا شوق نہیں ہے، یہ بھی کافی زیادہ ہیں۔ سفر پھر سے شروع ہوا۔ راولپنڈی سے آگے 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ مر کی پرپیش پہاڑیوں پہ اونچائی کی طرف سفر جاری تھا۔ یہ سفر بڑے مزے کا تھا۔ جیسے جیسے اونچائی زیادہ ہو رہی تھی، ہوا کی شدت اور خنکی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ طالبات کھڑکیوں سے باہر جا کے گہری کھائیاں دیکھ رہی تھیں، کچھ تصاویر بنا رہی تھیں، کچھ ویڈیوز بنا رہی تھیں۔ کھائیوں کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ نیچے بنے گھر بہت چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے، جیسے بونوں کے گھر ہوں۔ بار بار موڑ آ رہے تھے، بس پہاڑوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ کچھ کے سر چکرانے لگ گئے۔ آدھا گھنٹہ سفر کے بعد اونچائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ڈر لگنے لگا کہ اگر بس نیچے گر گئی تو۔ کئی لڑکیاں آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کر رہی تھیں۔ آج برف باری نہیں ہو رہی تھی، لیکن سڑکوں کی سائڈ پہ برف جمی ہوئی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سفید لگ رہی تھیں۔ 2 دن پہلے برف باری ہوئی تھی۔ میں نے BBC ویدر چیک کیا ہے،
آج رات اور کل برف ضرور پڑے گی، ایک طالبہ بولی۔ ارے جھوٹ ہوتا ہے سب، تکے لگائے ہوتے ہیں، ایک اور نے تبصرہ کیا۔ نہیں دیکھ لینا، رات تو ہونے دو، میرا ذاتی تجربہ ہے، اکثر ٹھیک ہی ہوتا ہے ان کا اندازہ، وہ پرزور انداز میں بولی۔ اچھا چلو دیکھ لیں گے۔ بلندوں والا پہاڑ اور ویران پہاڑیاں، ہنا کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مغرب سے تھوڑا پہلے وہ مری پہنچ گئے۔ بس سے اترتے ہوئے اس کا پاؤں سلپ ہونے لگا، شاہین نے ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو وہ گر جاتی۔ ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے ایک لڑکے کو دیکھ کے اسے لگا کہ جیسے وہ کاشف ہو۔ کاشف کیوں آئے گا؟ اس کے لیے مر جانا کون سی بڑی بات ہے، کیا پتا لڑکوں کی بس میں وہ بھی ہو۔ لیکن پھر اس نے اپنے اس خیال کو رد کر دیا، جب میں نے اسے خود سے دور کر دیا تو پھر وہ کیوں آئے گا؟ ڈنر کرنے کے بعد سب نے پروگرام بنایا کہ مال روڈ پہ کچھ دیر گھومتے ہیں۔ چل تو پڑی لیکن سرد ہوا کے جھونکوں نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ تھوڑا سا چل کے رگوں میں خون